बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का सेशन गामी साहब के साथ जो Q&A सेशन में आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। तो अब हम बगैर किसी ताख़ीर के आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, मेरा सवाल इस पस मंज़र में है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी मकतब फ़िक्र के लिए इससे बड़ी एजाज़ की बात नहीं हो सकती कि वो इस चीज़ को अपना नस्ब लाइन बनाए कि वो दूसरों का मौक़िफ़ उस तरह बयान करे कि जिस तरह वो खुद बयान करते हैं। मेरे ख्याल में एक दीन के सच्चे तालिब इल्म के लिए इससे ज़्यादा अट्रैक्शन की चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, जैसे आप लोग बयान करते हैं कि मिसाल के तौर पे अहले हदीस के यहाँ असल हदीस को हासिल है, या फ़िक़्ह के यहाँ फ़िक़्ही मिनहाज के यहाँ असल इज्मा को हासिल है। ये जो बात बयान की जाती है, मुझे ये तासुर, या मैं जब भी इसको क्रॉस चेक करता हूँ, वो मिनहाज इस चीज को ऑन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बात गलत है। अगर आप अहले हदीस से जाके बात करें, उनसे पूछें कि क्या हदीस आपके यहाँ असल है, तो वो कहते हैं बिल्कुल, ये हमारे ऊपर तोहमत है। तो इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अव्वल इससे आपकी क्या मुराद है, और आप एक ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जिसको मुखालिफ ऑन नहीं करते। ये कोई मुखालिफ लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं है, उनके मिनहाज को समझने का अमल है। वो अपने मिनहाज को खुद बयान कर दें। ये बताएं कि मिसाल के तौर पर मैंने कुरान मजीद से एक बात समझी है, और रिवायत में बात उस तरह नहीं बयान हुई, या उसकी कोई ख़ास तफ़हीम रिवायत से सामने आती है, तो तरजीह किसकी होगी, मेरे फ़हम की या रिवायत की? ये सवाल इस तरह पूछिए। अगर उसका जवाब वो ये देते हैं कि नहीं, कुरान मजीद से जो बात तुमने या मैंने या किसी शख्स ने समझी है वो बुनियाद बनेगी, रिवायत को खुद उसकी रोशनी में समझा जाएगा, रिवायत उस फहम के मुताबिक होगी तो कबूल की जाएगी, वरना कबूल नहीं की जाएगी। अगर वो ये कहते हैं फिर तो वो हमारे मिनहाज पर है। आप उनसे पूछ के देख लीजिए, वो अपने आप को अहले हदीस क्यों कहते हैं, ये पूछिए। उसका मुद्दा ही यही है, उससे पेश नज़र ही यही है कि हम कुरान मजीद के फहम में, दीन के दूसरे ज़राए को समझने में आखिरी हैसियत रिवायत को देंगे। हमारे नज़दीक सुन्नत भी रिवायत के ताबे होकर समझी जाएगी, और कुरान मजीद भी। तो अगर ये बात वो नहीं मानते इस तरीके से, फिर उनके अकाबिर से कहिए कि वो इसको बयान कर दें। वो तो यही बात बयान कर रहे हैं। उनका हमारे ऊपर तनकीद के लिए भी बुनियादी मुकदमा यही है। वो ये कहते हैं कि ये लोग अपने फहम को तरजीह देते हैं, रिवायत के मुकाबले में अपना फहम पेश कर देते हैं। अब जाहिर है कि रिवायत में भी मेरा ही फहम है और कुरान में भी मेरा ही फहम है। तो यहाँ सूरत हाल ये नहीं है कि फहम पर रिवायत को या रिवायत पर फहम को तरजीह दी जा रही है। दोनों जगह फहम ही आखिरी फैसला करेगा, क्योंकि मुझे कुरान को समझना है। जब मैं उसको समझ लूँगा तो वो मेरा कुरान का फहम है। फिर मैंने रिवायत को देखा, वो मेरा रिवायत का फहम है। तो जैसे ही इन दोनों के दरमियान तजाद वाक़े होगा, उनसे पूछिए कि वो इसमें से किसको फैसला कुन मानते हैं। जी, रिवायत को, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फिर इस सूरत में आपको, मेरे ख्याल में, मेरी 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 राय में, ये जब आप ये बात करते हैं कि सल्फी मिनहाज के नजदीक असल रिवायत को हासिल है, तो ये तासुर मिलता है जैसे कुरान के मुकाबले में वो रिवायत को तरजीह देते हैं, जिसका वो इनकार, जिससे वो एराज करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें स्टेटमेंट फिर ये देनी चाहिए कि कुरान के फहम में वो असल रिवायत को देते हैं, मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि ये कहना कि सल्फी मिनहाज के अंदर असल रिवायत को हासिल है। तो हम ये बात ज्यादा मुनासिब नहीं होगी कि हम कहें कि सल्फी मिनहाज में कुरान के फहम को समझने के लिए असल रिवायत को हासिल है। ये ज्यादा वाज़ेह बात होगी जिससे वो एराज नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है। नहीं तो समझना ही दो चीज़ों को है। यानी जब ये बहस होगी कि असल क्या है, तो किस चीज़ को समझना है, कुरान को और सुन्नत को। तो दोनों में
ترجیح کس کی ہے یہ ان سے پوچھ کے بتا دیں. ہم تو دست بستہ معذرت کر کے جو وہ بیان کریں گے اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں تو یہ اصرار نہیں ہوتا کبھی بھی. بہت دیانتداری کے ساتھ ان کے موقف کو ہم نے بیان کر دیا ہے. یہ سلفی منہاج میں جو دین کے ماخذ ہیں انہی کو سمجھنا نا. جی فلسفے کو یا معاشیات کو یا سیاسیات کو تو نہیں سمجھنا. سمجھنے کا عمل جن چیزوں سے متعلق ہونا ہے وہ دو ہی ہیں, یا وہ قرآن ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی ہے اس کو ہر مسلمان سمجھنا یا جاننا چاہتا ہے. اس میں فیصلہ کن حیثیت ان سے پوچھ کے بتا دیں کس چیز کو حاصل. وہ سب سے پہلے قرآن کو رکھیں گے, وہ کہیں گے ہمارے منہاج میں سب سے اوپر قرآن ہے اور پھر حدیث ہے. اب قرآن تو اس پہلو سے سب کے نزدیک پہلی چیز ہے. جی تو آپ فقہی منہاج کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے جی بالکل تو وہ جی یہی بالکل ترتیب بیان کریں گے. اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اصل سوال جو ہے وہ دین کو سمجھنے کا عمل ہے. یعنی یہ جو گفتگو ہوئی ہے سلفی منہاج یا فقہی منہاج, یہ کیا ترتیب ماخذ کی گفتگو ہے؟ نہیں, یہ اصل میں فہم میں کس چیز کو اصل کی حیثیت حاصل ہے اس کی گفتگو ہے. جی بالکل ان سے ٹھیک. پوچھ کے بتا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن جب آپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ سلفی منہاج میں اصل حدیث کو یا روایت کو حاصل ہے, تو اس سے یہ تاثر غلط تاثر جاتا ہے آپ کی ایکسپلینیشن کے بعد کہ جیسے قرآن کے مقابلے میں وہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تاثر جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں کہ دیکھیے یہ پھر مغالطہ ہے. قرآن کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں, قرآن کے فہم کے مقابلے میں حدیث کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ منہاج کی بحث یا میتھڈولوجی کی بحث یا ہرمینوٹکس کی بحث یہ ہے ہی فہم سے متعلق. یعنی اس میں تو ماخذ کی ترتیب زیر بحث ہی نہیں ہوتی. صحیح. ماخذ کی ترتیب تو جس سے بھی پوچھیں گے آپ وہ یہی ہوگی کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے, اس کے بعد سنت ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد اجماع اور قیاس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ تیسری چیز اجتہاد ہے, کچھ کہیں گے اجماع ہے اور پھر اس کے بعد قیاس ہے. اس میں تو بحث ہو جائے گی ترتیب میں. یہاں جو چیز منہاج جس کو آپ کہتے ہیں یا میتھڈولوجی کہتے ہیں, اس کا تعلق چیزوں کو ترتیب سے رکھنے میں نہیں ہے, اس کا تعلق سمجھنے میں ہے. یعنی مجھے اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہے تو یہ عمل قرآن کی تلاوت سے ہوگا یا اس کے فہم سے ہوگا. اور مجھے اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو وہ عمل حدیث کو محض پڑھ کر سنا دینے سے ہوگا یا اس کے فہم پہ ہوگا. فہم پہ یہاں ہوگا. کے زیر بحث یہ ہے کہ جب آپ دین کو سمجھنے کا عمل کرتے ہیں, یعنی جب دین کو سمجھنے کا عمل کرتے ہیں تو آپ کا منہاج کیا ہوتا ہے, چیزوں کے درمیان کیا چیز واقع ہوگی. فہم میں تفاوت آ جائے گا, تضادات آ جائیں گے, ایک چیز دوسری چیز سے مختلف محسوس ہوگی. اس میں ترجیح قائم کیسے کریں گے, یا فہم میں ترجیح قائم کرنا ہے. تو یہ ان سے پوچھ کے بتا دیں. اگر ان کے نزدیک جو بات قرآن سے سمجھ میں آ جائے گی اس کے مقابل میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو حدیث میں سے سمجھ میں آئے گی, وہ یہ بیان کر دیں, ہم دستہ معذرت کر لیں گے. ٹھیک. یہی سب جگہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمارے نقادوں میں سے جو بڑے نقاد ہیں انہوں نے اس پر مضامین لکھے ہیں. وہ اگر آپ چاہیں گے تو حسن آپ کو بھیج دیں گے کہ فقہی منہاج میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بحث کی ابتدا یہاں سے کریں کہ ہم آئیے قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں. وہاں پر پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اجماع کس چیز پر ہے. تو جس فہم پر اجماع ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, وہ طے ہو گیا. اب آگے بڑھیں گے, ان چیزوں کو دیکھیں گے جن میں اجماع نہیں ہوا. ان میں پھر آگے ترجیحات ہیں کہ اگر اجماع تو نہیں ہوا لیکن ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو گیا ہے تو اس کو ترجیح دے دیں گے. چلیے وہ نہیں ہوا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہے تو وہاں پر ہم ان میں سے کسی کی رائے کا انتخاب کر لیں گے. اگر معاملہ وہاں بھی نہیں ہے تو پھر البتہ ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں.
تو یہ سب باتیں اسی طرح سے بیان ہوں گی۔ اس کا تعلق فہم کی میتھڈالوجی سے ہے۔ چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے جب آپ کہیں گے تو اس وقت کون کہے گا کہ قرآن مجید کو حدیث سے نیچے رکھتا ہوں میں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جی ٹھیک۔ تو اس کو بات کو اس طریقے سے ان کے اکابر اہل علم سے پوچھیے اور ان سے کہے کہ وہ ایک پرچی کے اوپر دستخط کر کے لکھ کے یہ بات بھیج دیں۔ میں دستبستہ معذرت کروں گا کہ میں نے تو ان کا موقف غلط بیان کر دی، میں نے پوری دیانتداری سے وہی بات بیان کی ہے جو وہ مانتے ہیں۔ السلام علیکم رامبی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے بہت سی جگہ پہ دیکھا، ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ شاعر اسلام یا دین جو ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس سے کیا، شاعر سے کیا مراد ہے؟ دین میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ محکم احکام ہیں جو ہماری زندگی ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ شخصیت کی حیثیت سے سامنے نہیں ہے تو وہ علامتوں میں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں علامت کو شعیرہ کہتے ہیں، شاعر اس کی جمع ہے۔ تو تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، یعنی سمبولک ایکسپریشن ہے۔ سمبولک ایکسپریشن اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے، پرستش کے جذبات کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں وہ رکوع ہے، سجود ہے، دستبستہ قیام ہے، اسی طرح سے دوزانو بیٹھ کر اللہ کے حضور میں دعا و مناجات ہے۔ ایسا ہی معاملہ روزے کا ہے، ایسا ہی معاملہ قربانی کا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو شعیرہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نظر کا تعلق ایک بندہ مومن قائم کرتا ہے یا اس کا اظہار کرتا ہے، اس کی علامت ہے۔ تو یہ شاعر ہے سب کے سب، یعنی عبادات کے لیے جو مراسم مقرر کیے گئے ہیں وہ شاعر اسلام ہے، اور ان شاعر کی عزت بھی ہونی چاہیے اور کسی کو ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی صاحب، میرا سوال ہے جو میں نے آپ کے لیکچر سے ایمان کے ٹاپک میں سمجھا ہے، دو ریزنز ہیں، ایک عقلی استدلال ایسا ہونا چاہیے اور انبیاء کی خبر ایسا ہے۔ میرا کوشچن جو ہے انبیاء کے خبر والے پہلو سے ہے کہ اس کو کیسے کریٹیکلی اینالائز کیا جائے اور اس پہلو کو کیسے پکا کیا جائے۔ شکریہ۔ اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں، چند مہینے پہلے وہ شائع ہو چکا ہے، خدا پر ایمان۔ اس میں یہ دونوں چیزیں زیر بحث آئی ہیں، یعنی انسان کی عقل کیا مسئلہ پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہم خدا کو تلاش کرنے نکلتے ہیں، پھر کیا استدلال ہے جہاں عقل ہماری رہنمائی کر کے ہمیں پہنچا دیتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر پھر ہمارے سامنے دو جواب آتے ہیں، ان میں سے ایک الہاد کا جواب ہے، ایک پیغمبروں کا جواب ہے۔ تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ الہاد کے جواب پر کیا تنقید ہے، اس کو چند نکات کی صورت میں اس مضمون میں بیان کر دیا ہے۔ اور اگر میں پیغمبروں کی طرف التفات کروں، ان کی بات کو میں پیغمبروں کی بات کیوں مانوں، اس کے لیے قرآن مجید سے خود قرآن نے جن چیزوں کو پیش کیا ہے اپنے اس بات کے لیے، وہ تین چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک کو بیان کر کے اس کی توضیح اور اس کی وضاحت کر دی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب اس طرح عقلی استدلال سے میں اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہوں کہ یہ خبر خدا کی طرف سے آئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یا ہمارے خدا نے یا پروردگار نے جو رہنمائی فرما دی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ آگے پھر اس میں اطمینان کس طرح حاصل ہوتا ہے، اس میں علم الیقین کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، وہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس مضمون کو وہ اردو انگریزی دونوں میں ہے، وہ آپ منگوا کے پڑھ لیجئے، اس میں یہ ساری بحث بہت مختصر طریقے پر میں نے
10-15 सफ़हात में बयान करती है। बहुत शुक्रिया गांधी साहब, जज़ाकल्लाह। गांधी साहब, अल-मौरद लाहौर ने कुछ अर्सा पहले एक मसीही मजहबी रहनुमा को मदऊ किया था, उन्होंने लेक्चर दिया था। उनसे एक सवाल किया गया था नबियों के बारे में कि बाइबल में बाज़ नबियों का जो किरदार बयान हुआ है वो उन अंबिया के शान नहीं है। तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया था कि ये फ़र्क है आप किस नज़र से देखते हैं। आप नबियों को मासूम मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मौक़िफ़ है उनके बकौल कि वो भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो उस माशरे में नुमाया लोग होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास ऐसी कौन सी नस है कि हम पेश कर सकते हैं कि नबी मासूम होते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, हम अभी सूरह नमल दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से ना मूसा से जो कत्ल खता हुआ था, अल्लाह ताला ने तो माफ़ कर दिया कैटेगोरिकली, लेकिन क्या उन्होंने इसकी कोई कंपनसेशन दी उस फैमिली को, उस उनका जो मकतूल के वरसा को? ये हमें कोई तारीख से नहीं मिलती चीज़। आया कि आपकी नज़र में कोई बाइबल में ऐसी चीज़ बयान हुई है कि उन्होंने जब मिस्र गए हैं तो फैमिली से कोई रुजू किया हो या उनको कंपनसेट करने की कोशिश की हो? मैं आखिरी हिस्से का जवाब पहले दे देता हूँ। अल्लाह ताला की जो शरीयत है, जिसमें ये बताया गया है कि कत्ल खता हो जाए तो क्या सूरत होगी, कत्ल अम्द हो तो क्या सूरत होगी, ये पहली बात बनी इसराइल को दी गई है। इससे पहले कोई मुसलमान कौम वजूद में नहीं आई। अल्लाह ताला ने नबूवत के पहले दौर में पै दर पै पैगंबर भेजे हैं। ये बताया है कि वले कुल्ले उम्मत रसूल, हर उम्मत में, हर कौम में हमने रसूल भेजा, लेकिन लोगों ने उसको मानकर नहीं दिया। 2, 4, 10, 20 कुरान मजीद ने उनमें से मुंतखब रसूलों का जिक्र करके बता दिया है कि बाज़ जगह घर वाले भी ईमान नहीं लाए। सैयदना नूह की दावत सबसे ज़्यादा तफसीली है, यानी कमो बेश 1000 साल या 950 साल तक फैली हुई। उसमें भी एक कश्ती के बराबर लोग हैं जो कौम में से निकले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने निजात अता फरमाई। तो कोई मुसलमान कौम कौमी हैसियत से वजूद में नहीं आ सकी। चुनाचे सारी शरीयत फ़र्द से मुतल्लक रही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक। वो जब वहाँ से अपनी कौम को लेके निकले हैं और उनको फ़लस्तीन में आबाद करने के लिए अल्लाह ताला ने नबूवत के दूसरे दौर की इब्तिदा की है, तो पहली मर्तबा एक मुसलमान कौम वजूद में आई है। कमोबेश वो भी 500 साल तक मिस्र में गुजारने के बाद। वो अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनको शरीयत दी गई। तौरात इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में शरीयत का पहला बयान है। इससे पहले शरीयत इनफरादी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, यानी हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुछ रसूम व आदाब की पाबंदी करेंगे, फ़र्द की हैसियत से जो दीन के अहकाम हैं वो बता दिए गए हैं। मुआशरे से मुतल्लिक़ या सोसाइटी से मुतल्लिक़ जो मसाइल पैदा होते हैं वो ज़ेर बहस ही नहीं आए। इसी वजह से जब तौरात में पहली मर्तबा शरीयत दी तो उसको नाम ही यही दिया गया, यानी दीन की बाकी हिदायत तो मालूम थी। तौरात को पढ़ने वाले ताज्जुब करते हैं कि उसमें तो कोई आखिरत का बयान नहीं है, उसमें तो ईमानियात पर कोई गुफ्तगू नहीं है। वहाँ शरीयत है। शरीयत के दुनियावी तकाजे क्या हैं, उखरवी तकाजे क्या हैं, बस उनको बयान कर दिया गया है। तो इसलिए वहाँ उनके सामने इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई मिस्र का कानून होगा और उसके तहत उस वक्त अगर वो गिरफ्त में आ जाते, कोई कार्रवाई होती। जब वो दोबारा गए हैं, ये किस्सा माजी हो चुका था। अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो वो उन्होंने नहीं करनी थी, वो फ़िरौन ने करनी थी या उसके आयानो अकाबिर ने। ना बाइबल में उसका कोई जिक्र है और ना हमारे यहाँ उसका कोई जिक्र है कि इस तरह की कार्रवाई की गई या इस तरह का कोई मामला हुआ। मुझे अंदेशा है
کہ قتل خطا کا معاملہ ان کے نزدیک تھا ہی نہیں، وہ اس کو لازماً قتل عمد قرار دیتے، اور قتل عمد میں وہی صورت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی قوم کا ہے تو کوئی رعایت ہو جائے گی، اور اگر وہ غیر قوم کا ہے تو پھر کون چھوڑنے والا ہے. اسی لیے انہوں نے اس موقع پر وہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا. یعنی ان سے قتل خطا ہوا تھا، لیکن اسی بات کا امکان تھا، بلکہ گمان غالب یہی تھا کہ اس کو قتل خطا نہیں مانا جائے گا. تو یہ تو دوسرے حصے کا معاملہ ہے. آپ نے پہلے حصے میں کیا بات پوچھی تھی؟ کہ ہم کیا نص پیش کر سکتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ میں نے اس پر جو مضمون لکھا ہے وہ میزان میں ہے، عصمت انبیاء یا نبی کی عصمت کے عنوان سے. اس کو آپ نکال کے پڑھ لیجئے. قرآن مجید میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. قرآن میں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر خیر الناس ہوتے ہیں، اور اصول میں یہ بات ٹھیک ہے کہ خیر الناس ہونے کے معنی یہی ہے کہ بحیثیت مجموعی وہ اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا ہے. اس کے بعد جب انہیں اللہ پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیتا ہے تو ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ حفاظت دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے. یعنی جو دین انہیں دیا گیا ہے وہ اس کو بے کم و کاس پہنچا دیں. اس حفاظت کو خود قرآن نے سورہ جن میں بیان بھی کر دیا ہے کہ ہم ان کے دائیں بائیں پہرے لگا دیتے ہیں، وہ ادنا درجے میں اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ بے کم و کاس پہنچا دیتے ہیں. تو یہ عصمت یا حفاظت کا ایک پہلو ہے. دوسرا یہ کہ وہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی پر انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا، تاکہ لوگوں کے لیے ان کی کوئی غلطی نمونہ نہ بن جائے. تو یہ دونوں پہلو قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں. قرآن مجید نے ان کی وضاحت کر دی ہے. یہی اس کا مفہوم ہے. یہ بات کہ غلطی کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں رہتی باقی، یا ان کو اس طریقے سے غلطیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں فرمائی. عصمت کا یہی دائرہ ہے. اس کو آپ میزان میں دیکھ لیجیے، وہاں میں نے اس کو ہر پہلو سے بیان کر دیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے. بہت شکریہ. یہ سوال جس پس منظر میں آپ اگلا سوال کے بارے میں بھی چند حرف میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے، وہاں بحث یہ نہیں ہے کہ پیغمبروں سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں. وہ بات اتنی کبھی ہے کہ وہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہونی چاہیے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جب اتنی بھاری ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئیں تو ایز اے نیشن ان میں ایسی کون سی کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس تھے جس کی بنا پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا اس ذمہ داری کے لیے، اور اگر ذمہ داری کے لیے سلیکٹ کر بھی لیا تو کیا ان میں پولیٹیکل میچورٹی ہی اس لیول کی کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو وہ پولیٹیکلی بھی امپلیمنٹ کر سکیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انہوں نے پیغمبروں کا انتخاب کیا، اسی طریقے سے ایک قوم کا انتخاب کیا. پیغمبر کا انتخاب اور ایک قوم کا انتخاب ایک ہی نوعیت کی ذمہ داری کے لیے کیا گیا ہے. صرف اصطلاح کا فرق ہے، وہ نبوت ہے، یہ شہادت ہے. خود بیان بھی اس کو اسی طرح کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کے اندر سے آدم و نوح کا شخصی انتخاب کیا تھا، اور ذریت ابراہیم اور ذریت عمران کا اجتماعی یا قومی انتخاب کیا. دیکھیے وہی لفظ استفاء جس سے ہم رسول اللہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی انتخاب کیا گیا. تو یہ انتخاب اللہ کا ہے. اس کے بارے میں جو سوال آپ نے کیا ہے وہی سوال بہت سے لوگوں نے کیا ہے، قرآن مجید میں نقل ہوا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. یہ میرا انتخاب ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کیا چیزیں دیکھ کر یہ انتخاب کیا ہے. تم اس کو اپنی درد سری نہ بناؤ. اچھا، تو اس میں دونوں پہلو کور ہو جاتے ہیں، چاہے پولیٹیکل ہو یا ویسی ان کی کوالٹیز ہو، کیونکہ یعنی جو ذمہ داری ان کو دینی ہے
اس کا لحاظ، اس کا تو ذمہ داری سے تعلق ہے. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی قومی حیثیت میں دین کے پابند ہوں. انفرادی طور پر تو ہر شخص سے تقاضا ہے، لیکن وہ قومی حیثیت سے دین کے پابند ہوں، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ لوگ جہاں تہاں سے آ کر دین سیکھنا چاہیں تو قومی حیثیت سے ان سے دین سیکھ سکیں. یہ منصب ان کا بیان ہوا ہے. یہی چیز ہے جس کو وہ شہادت سے تعبیر کرتا ہے قرآن مجید، اور پیغمبروں ہی کی طرح کا منصب ہے، اسی منصب کے طور پر بیان کرتا ہے. دیکھیے نا کیسے بیان کیا ہے. فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی شہادت ہی ہے دونوں جانب. رسول نے تم پر وہ شہادت دے دی ہے، تم دنیا کی قوموں پر جا کر دو. تو ایک ہی منصب ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کا. وہ انتخاب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کی تاریخ پر غور کریں، یا ان کے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، یا انہوں نے جس طرح کا اثار کیا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ملحوظ رکھا ہے، یا پھر اس کے بعد غلطیاں کی ہیں یا سرکشی کی ہے، تو اس تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ کچھ خصائص متعین کر سکتے ہیں اگر چاہیں. لیکن یہ کہ وہ ہمیں بتائے نہیں گئے، وہ پیغمبروں کے بارے میں بھی نہیں بتائے گئے. یہی اعتراض کیا تھا لوگوں نے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے رسول اللہ کے بارے میں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. ہماری قیادت اور سعادت کے لیے بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ موجود ہیں، اور وہ مکے میں بھی ہیں، طائف میں بھی ہیں، دونوں شہروں میں ہیں، اور ان میں سے بڑی عظمت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خیال کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جاتا. اس کا جواب بھی یہی دیا گیا ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. نبوت اور شہادت کے معاملے میں ہمارے لیے نہ کوئی اس میں مسابقت کا پہلو ہے، نہ ہم کوئی استحقاق رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے منصب کے لیے انتخاب کیا، بس اس منصب کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے وہ بہترین لوگ ہونے چاہیے. اس میں دیکھیے نا کیا غیر معمولی اہتمام ہے. سیدنا ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا گیا، پھر ان کی 3 پہلی نسلوں کو نبوت صرف اس لیے دی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کر دیں. چنانچہ سیدنا اسحاق کسی قوم کے لیے نبی نہیں ہے، وہ اپنی اولاد ہی کے لیے. یہی معاملہ سیدنا یعقوب کا ہے، یہی سیدنا یوسف کا ہے. تو اس طریقے سے ابتدا میں 3 نسلیں ہیں جنہوں نے ان کو دین سکھایا، بتایا. اس کے بعد وہ ایک قوم بن گئے. قوم بننے میں کوئی 500 سال کے قریب کا عرصہ ہے. پھر سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ اب وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں جس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا. یہ تاریخ ہے. حمزہ صاحب، مجھے سورہ اعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں آج کل ہم، تو قرآن مجید کے ایک اسلوب کو سمجھنا ہے. اس میں ذرا تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی. یہ سورہ اعراف میں یہ کہا گیا، فرعون نے کہا ہے اپنے ساتھیوں سے، ان ھذا لساحر علیم، اور یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہی الفاظ سورہ شعراء میں جہاں جا کے بیان ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سورہ اعراف میں یہاں پہ جو فرعون کے جو سردار ہیں وہ بات کر رہے ہیں، جبکہ یہی بات سورہ شعراء میں جب بیان ہوئی ہے تو وہاں فرعون اپنے سرداروں سے بات کر رہا ہے. اب دونوں کو جب آپ دیکھتے ہیں ملا کے تو کوئی مطابقت جو ہے نا کوئی اس طرح کی بن نہیں پاتی کہ جس میں یہ کہیں کہ یہ دونوں ایک ہی جو ہے نا پہلو سے یعنی بات کر رہے ہیں، رپیٹ کر رہے ہیں. یہ پہلو ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا جب انتخاب کیا بچڑے کی پوجا کے بعد، اور اس کے بعد ان کو ایک زلزلے نے آ لیا، اور اس زلزلے میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. تو یہاں پہ جو نا سارا زور اس بیک گراؤنڈ پہ ہے کہ پیچھے بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ اس میں تھیم ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہی مضمون
वहाँ भी मिलता है, और वहाँ पे कोई और कंटेक्स्ट है। वहाँ पे इन सरदारों ने वहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया है कि जब तक हम अल्लाह को बराह रास्त देख नहीं लेते, तब तक जो है ना हम अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे। तो वहाँ उसकी बुनियाद पे जो है ना सज़ा का जिक्र किया है। लेकिन आपने नीचे हाशिए में लिखा है कि ये दोनों वाक़यात एक ही वाक़या है। तो इसमें ज़रा थोड़ा-सा, यानी दोनों वाक़यात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इस उसलूब को ज़रा समझा दीजिए प्लीज़। ये कुरान मजीद में ये उसलूब कई जगह पे इख्तियार किया गया है। यानी जिस वक्त कोई शख्स एक नुमाइंदा की हैसियत से गुफ्तगू करता है, जैसे फरिश्तों की बाज़ गुफ्तगुओं में भी यही सूरत है। यानी उसमें वाहिद का सीगा होता है, इसलिए कि जब फरिश्ते आते हैं तो कोई उनका सरबराह है, वो बात करता है तो उसमें उसका जिक्र हो जाता है। ये सैयदा मरियम के साथ जो गुफ्तगू है उसको भी देखिए, वहाँ भी यही है। और उसके पूरे ज़ुमरे के लिहाज से जब गुफ्तगू होती है तो वो जमा के सीगे उसके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, या ये कि मलाइका ने कहा, वहाँ पर सारे ही उसलूब तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। आप ये देखिए कि कैसी उम्दा अदबी ताबीरें हैं खुद हमारी ज़ुबान में। हम कहते हैं कि अमरीकी कौम का नुक्ता नज़र ये है, हम कहते हैं कि अमरीकी रियासत का नुक्ता नज़र ये है, और कभी कभी हम इसको बिल्कुल ही तखफ़ुफ़ कर देते हैं, तखफ़ीफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि वाशिंगटन का नुक्ता नज़र ये है। तो ये असल में मुख्तलिफ ताबीरें हैं। कभी ट्रंप साहब हैं, वो अमेरिका के सदर हैं, तो ट्रंप बोल रहे हैं, उसको आप ट्रंप की निस्बत से भी बयान कर सकते हैं, सदर अमेरिका की निस्बत से भी बयान कर सकते हैं, वाइट हाउस कह के भी बयान कर सकते हैं, और अमेरिका कह के भी बयान कर सकते हैं। दरअसल है कि पूरा अमेरिका तो पूरी कौम ही का नाम है या पूरे इलाके का नाम है। तो ये दोनों ताबीरें दुनिया भर के लिटरेचर में बड़ी आम ताबीरें हैं, यही यहाँ इख्तियार की गई हैं। जो गुफ्तगू की है फ़िरौन ने या फ़िरौन के सरदारों ने, उसका मुखातब कौन है? मुखातब उनकी कौम है। यानी जिस तरीके से बादशाह सलामत जब ऐवान ख़ास या ऐवान आम में बैठ कर बात करते थे, तो वो बात असल में लोगों को कही जा रही होती थी, लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, लोग उसके मुखातब है। यहाँ चूंकि एक बड़ा मेला मुनक्किद करना है और उसमें सब लोगों को बुलाया जाना है, वो ये बात बयान कर रहे हैं। उसमें जो उनके गिर्द उनके आयान व अकाबिर वज़रा बैठे हैं, वो बात करेंगे। हमारे यहाँ सियासत में भी यही उसलूब है। चुनांचे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब प्राइम मिनिस्टर कोई दस्तखत करता है तो वो असल में कैबिनेट करती है, तो वो पूरी काबीना की बात होती है। तो ये क्योंकि इख्तियार के मामले ही ऐसे रहे हैं, बादशाह और उसके उमरा या बादशाह और उसके आयान व अकाबिर, तो कभी बादशाह बोलता है, कभी वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं। तो ये आपको कदीम लिटरेचर में, कदीम अदब में, आपको शेक्सपियर के यहाँ, आपको अरबी ज़ुबान के अदब में ये आम असालीब मिलेंगे। इसी तरह का मामला हम बाज़ औक़ात इमारतों के मामले में कहते हैं। मुग़लों ने ताजमहल बनाया है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, उस्ताद अहमद ने ताजमहल बनाया है। तो मुख्तलिफ निस्बतों में ये असल में एक ही फ़ेल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कि उन निस्बतों के लिहाज से उसका मुद्दा सियाक व सबाक में रख के देख लिया जाता है। तो जहाँ तन्हा फ़िरौन का जिक्र हुआ है, वहाँ भी असल में उसके मला शामिल हैं उसमें। दूसरी जगह कुरान मजीद का जो तरीका है वो अपनी तफसीर खुद करता है, तो उसने बता दिया कि ये बात जब उसने कही है तो उसके सरदार और उमरा उसके साथ शामिल थे, सब ने यही बात कही। जो दूसरा वाकया और आपने किया है, जी, जी। सरदारों का वाकया बयान किया है, वो असल में एक कंपाउंड वाकया है। यानी इन लोगों ने एक बड़ी गलती की, उस गलती की नौइयत अगर आप बाइबल का मुताला करें तो वाज़ेह हो जाती है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि ये नहीं कि सारी कौम ने बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी थी। कुरान का उसलूब ऐसा होता है कि उसमें बाज़ औक़ात ये गलतफ़हमी हो जाती है। जैसे देखिए ना कि जब तुमने सब के मामले में हीलाबाज़ी की, अब कुरान इसको ऐसे बयान करेगा, जबकि तारीख़ी तौर पर ये मालूम है कि ये एक मछेरों की बस्ती है जिसमें वाक़या पेश आया। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी बनी इसराइल की कौम ने ये मामला किया था।
ایک چھوٹی سی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں جو ان کے ہاں پیش آئے. اس میں کیا رویہ اختیار کیا بحیثیت مجموعی قوم نے؟ تو اگر آپ بائبل کو پڑھیں یا تورات کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کچھ قومی ذمہ داریاں تھیں. اگر اس طرح کا معاملہ کہیں پیش آئے اس میں پھر کوتاہی ہونے لگ جاتی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے یہ بھی گوارا کر لیں گے. وہ قومی ذمہ داریوں کی کوتاہی کے نتیجے میں پوری قوم اللہ تعالیٰ کے عتاب کا مورد بن جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. چنانچہ ایک گروہ ہے جس نے بچڑے کی پرستش کی یا وہ شرک میں مبتلا ہوا، وہ سامری کے شہر میں آ گیا. ہارون بھی روکتے رہے، دوسرے آیان و اکابر بھی روکتے رہے. اس موقع پر پھر ان کو بلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب بلایا گیا تو وہاں انہوں نے ایک دوسری بات بھی کہہ دی. تو دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں. قرآن کہیں واقعے کے ایک حصے کو بیان کر دیتا ہے، کہیں دوسرے حصے کو. یعنی ان کے بلانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہاں آ کر ان کا یہ مطالبہ سنا جائے کہ ارن اللہ جارتن. بلائے تو وہ اس کے بعد گئے تھے تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں. تو دونوں چیزیں بعض اوقات اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس میں سے ایک کو وہ حذف کر دے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا واقعہ کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے. تو آپ اس کو سورہ طٰہٰ میں پڑھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں تفصیلات کے مثلا سورہ قصص کی تفصیلات کی اجمال قرآن نے کیسے کیے ہیں، درمیان میں بہت سا حصہ omit کر دیتا ہے. تو یہ طریقہ کئی جگہوں پر ہے. یہ نسبتوں کو سامنے رکھ کے ہمیشہ سمجھنا چاہیے کیا بات تھی، اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے. یوں سمجھیے نا کہ ایک غلطی کی، اس غلطی کے نتیجے میں ان کو بلایا گیا، وہ 70 آدمی منتخب ہوئے، وہاں پہنچے تو وہاں پر جو بات ہوئی یا مکالمہ ہوا اس میں ایک مزید مطالبہ کر بیٹھے. یہ خود سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا ہے. ان کو بلایا کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ رب آرنی. تو اس کے بعد ان کو بھی تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس طرح دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں جس کے بعد یہ واقعہ ہوا. سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ ایک ریسرچر ہیں اور دل کے امراض پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو ان کا اور اس کے لیے ان کو سور کے اعضاء کے اوپر بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان تحقیق کے مقصد کے لیے اس طرح کے اعضاء کا استعمال اخلاقی طور پہ درست ہے کیا؟ دیکھیے وہ اعضاء کا استعمال کس مقصد سے ہے؟ یعنی تحقیق کرنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے، جس پہ چاہے تحقیق کریں. لیکن اگر کسی مسلمان کو وہ لگائیں گے اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا مسلمان اس کو عام حالات میں بھی استعمال کر سکتا ہے یا استرار ہی میں، کیونکہ حرمتوں کے معاملے میں استرار ہی کا استثناء ہے. تو استرار میں تو آپ جانتے ہیں کہ حرام کھایا جا سکتا ہے. اگر کھایا جا سکتا ہے تو حرام چیزیں کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن عام حالات میں حرمت ہی رہے گی. تحقیق میں کوئی معنی نہیں ہے، تحقیق وہ کریں. اسی طرح غیر مسلم تو اس معاملے میں کوئی کراہت نہیں محسوس کرتے، وہ کھاتے بھی ہیں. ان کو لگانا پڑے تو لگانے میں بھی کوئی معنی نہیں. یہ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے، یعنی کھانے والے نے فیصلہ کرنا ہے، لگوانے والے. کسی مسلمان کا معاملہ اگر ہوگا تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ اس کی حرمت ہے، آپ استراری میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میرا سوال عہد الس کے مضمرات کے حوالے سے ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس امتحان میں ڈالنے سے پہلے جب یہ عہد لیا تو آپ سے آپ کچھ چیزیں اس عہد میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی یہ میرا اپنا کوئی زاویہ نظر نہیں ہے، بعض اہل علم بعض آپ کے شاگردوں میں سے یہ بات کہتے ہیں. ان میں سے 3-4 چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی یعنی اشکال نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آمادگی ہے، میرے کنسنٹ شامل ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ امتحان کی نوعیت کیا ہے، اس کا پورا شعور ہونا چاہیے بنی نوع انسان کو، اور عام الفاظ میں مجھے اس کی نوعیت کیا ہے. اور یہ کہ کامیابی کی استعداد ہونی چاہیے، پورا پوٹینشیل ہونا چاہیے بنی نوع انسان کا اس امتحان میں کامیاب ہونے کا. اور چوتھا یہ کہ یہ اس دنیا میں میری جو شخصیت ہے یہی وہی شخصیت ہے جس نے عہد لیا تھا. یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نہ ہو تو وہ خدا سب کچھ ہو سکتا ہے، منصف نہیں ہو سکتا.
تو اس میں ایک اشکال تو یہ ہے، ایک سوال جو ہے وہ کافی عرصے سے مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ یہ کہ جب یہ خدا نے جب خدا نے یہ عہد لیا تو یہ انتخاب بھی بنی نوع انسان کو دیا تھا کہ وہ شکر یا صبر میں سے جس امتحان کا چاہے اس کا انتخاب کر لے. یہ سوال ہے میرا. جزاکم اللہ خیر. اس عہد کے موقع پر یہ انتخاب کا حق کہاں سے نکل آیا؟ یعنی یہ تو انتخاب کا موقع نہیں ہے، وہ سورہ احزاب ہے جس میں اختیار دیا گیا ہے. غالباً اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہوگی. عہد الست میں تو صرف اتنی بات بیان ہوئی ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں تمہارا پروردگار ہوں. تو ظاہر ہے کہ اب سامنے لوگ موجود ہیں تو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ سب نے کہا یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں. دوسری جگہ سورہ احزاب میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ و اختیار کی امانت پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تو انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ ارادہ و اختیار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی انسان کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور انسان نے ان کو اختیار کیا، وہ بالاجمال ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات تو ہو ہی نہیں سکتی. یعنی تفصیلات اگر اس موقع کے اوپر سامنے رکھ دی جاتی تو کوئی آدمی بھی کسی دوسری چیز کا انتخاب کر ہی نہیں سکتا. تو انسان کی فطرت کے خلاف وہاں اختیار لیا گیا ہے، اور اختیار جب بھی آپ کسی کو دیں گے بس اختیار ہے، اس کے شوق میں وہ اس کو لے لے گا. انسان کے اندر تو اختیار اور اقتدار کے لیے آخری درجے کا شوق اور رغبت موجود ہے، وہ لے لے گا. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسائل کیا پیش آ گئے. تو اس موقع کے اوپر نہ اس اسکیم کی وضاحت کی کوئی ضرورت تھی، نہ ہونی چاہیے تھی. یہ تو جب شعور کی عمر کا ہم یہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد واضح ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کی کافی ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں، میں دیکھتا ہوں اور اس سے گائیڈنس لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور خاص طور وہ 23 اطرادات کی سیریز جو ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کی ریسرچ کا جو میتھڈولوجی ہے مجھے بہت سالڈ لگتی ہے، کوئی ہر اینگل سے جواب مل جاتا ہے. آپ کا جو اوپینین ہے اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کی ایک اوپینین ہے. آپ کی ڈاکٹر اسرار احمد سے جو ڈیبیٹ تھی وہ بھی دیکھی میں نے، اور ظاہر ہے آپ کا جو بہت ہی ایک ایجوکیٹڈ اس میں آپ کی ایک اوپینین ہے. لیکن جو چیز جو ذہن میں جو کنفیوژن کریٹ کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک سپر پاور ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل امریکہ ہے. اور اگر ایک اسلامک اسٹیٹ نہ ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان کسی نہ کسی کے غلبے میں، کسی نہ کسی کے تابع میں رہ رہے ہوں گے. وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے لیے اچھائی ہو یا برائی ہو. تو یہ چیز جو ہے سمجھنا مشکل ہے کہ بھئی کہ اسلامک اسٹیٹ کیوں نہ ہو. اگر نہ ہو تو کیا ہم کسی کے رحم و کرم پہ رہیں؟ جیسے آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ بڑی سپر پاورز کے آپ اس میں ہیں امید میں، کیا ہمارے حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں، وہ کس طرح سے جنگ بندی کریں نہ کریں، ہمیشہ انہی کی طرف نظریں ہوتی ہیں. ہماری کنٹریز جو ہیں اس میں یونٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کوئی ایک سینٹرل پاور نہیں ہے کہنا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری کنفیوژن کیا ہے اور سوال کیا ہے، تو میں زیادہ لمبا طول نہیں دینا چاہ رہا بات کو. لیکن پوائنٹ یہی تھا کہ اسلامی اسٹیٹ اگر نہ ہو تو اس کا مطلب تو ہم تابع ہیں کسی نہ کسی دوسری سپر پاور کے. آپ کی قسمت ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. تو تھوڑی اس میں رہنمائی فرماتا. جی میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی نقص ہوگا. یعنی یہ میں بات بالکل سمجھ نہیں سکا. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ مذہب سے پوچھتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے. ریاست انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. اس وقت مسلمانوں کو موقع ملا ہے تو کیا وہ ریاست کے بغیر رہ رہے ہیں؟ 50 سے زیادہ ملکوں میں انہوں نے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں. ان میں اگر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ وہ یورپی یونین کی طرح اپنی ایک وحدت قائم کر لیں، یہ داعیہ جب فطری طور پر پیدا ہو جائے گا تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ کر لیں گے. میں نے بھی بارہا اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس وقت اگر مسلمان ایک متحدہ حکومت قائم کرنا چاہیں تو اس کا قابل عمل طریقہ یہ ہے. اس پر بہت گفتگویں کی ہیں میں نے. تو یہ سب کچھ تو انسان کے داعیات سے پیدا ہوتا ہے. اس میں کون سی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے؟
ہم ہمیشہ ہی ان سے یہ کہتے ہیں کہ علم و اخلاق میں بہتری پیدا کرو، تم علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برتری عطا فرمائے گا۔ وہ برتری اگر ایک سپر پاور کے درجے کی وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسلام کیوں رکاوٹ بن گیا ان کے راستے میں؟ تو میں یہ ساری بات سمجھ نہیں سکا، اگر آپ مجھے سمجھائیں کہ اس میں تو ایسے ہی ہے کہ ایسے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے لگا رہے ہیں، بڑے مالی امپائر قائم کر رہے ہیں، طاقت اور سرمایہ کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں، اسلام نے ان کو کب روکا ہے؟ اگر مسلمان ایک سپر پاور بننے کا فیصلہ کر لیں تو اسلام نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے اس کے راستے میں؟ اسلام تو بڑا خوش ہوگا کہ نہیں، اس میں مسلمانوں نے ایک سپر پاور قائم کر لی۔ بات سمجھ گیا۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے اس لحاظ سے کہ اسلامی قوتیں اگر چاہیں تو بن سکتی ہیں سپر پاور، اور لیکن پوائنٹ یہ کہ چونکہ ایک سینٹرل وہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یا ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے، یا آپ کوئی اور ورڈ لے لیں، ہر کوئی اپنے انڈیویجول فائدے ہی دیکھتا ہے، اور وہ اسلام کی خدمت نہیں، مطلب وہ اپنی قومی اس میں ترقی کے لیے وہ ہے۔ میں نے تو اس کے لیے بھی تجویز پیش کی ہے بارہا، اگر آپ نے مجھ کو سنا ہے، کہ اس وقت حسن اتفاق سے سعودی عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہاں پر بادشاہت ہے۔ میں نے تجویز پیش کی ہے، کئی مرتبہ کی ہے، اور مجھ سے پہلے مولانا وحید الدین خان نے پیش کی ہے کہ اگر وہی تعلق مسلمان ملک ان کے ساتھ قائم کر لیں جو کینیڈا اور آسٹریلیا کا ملکہ برطانیہ کے ساتھ، انہی لفظوں میں پیش کی ہے، تو اس سے مسلمانوں کی ایک قوت کا اظہار بھی ہوگا، اور اس کے بھی مواقع پیدا ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں جو نزاعات پیدا ہوتے ہیں ان میں گویا ایک ایسی شخصیت یا ایسا نظم وجود میں آ جائے گا جو معاملات درست کر دے۔ یہ تو ہم سب کی آرزو ہے، خواہش ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے جس کی میں نے کبھی نفی کی ہے؟ اس پر میں نے بہت گفتگویں کی ہیں۔ نہیں، میں نے شاید میرے کچھ مغالطہ ہو گیا ہو، میں نے اتنی ڈیٹیل میں نے ابھی شروع ہی کیا ہے، جیسے آپ کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے ریسرچ کا مجھے بہت ہی جو ہے نا ذہن کو ایک لاجک کو لگتا ہوا ہے۔ آپ کا ریسرچ کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے اصول بنائے ہوئے ریسرچ کرنے کے اور مطلب نکالنے کے، بہت ہی اس میں کوئی سوال نہیں رہ جاتا۔ تو اس معاملے میں مجھے کلیئرٹی چاہیے تھی۔ آئی تھنک آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آئی تھنک یہ کلیئرٹی آپ نے پرووائڈ کر دی، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا اور کوئی مزید سوال میں نے یہ نہ صرف یہ کہ بہت جگہوں پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے، بلکہ میرا ایک مضمون ہے جو 2015 میں پاکستان کے بڑے اخبارات میں شائع ہوا تھا، اردو اور انگریزی میں، وہ میری کتاب مقامات میں ہے۔ اس کا عنوان ہے اسلام اور ریاست، ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو۔ اس میں نے 10 نکات میں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے اسلام کے ریاست کے حوالے سے تقاضے کیا ہیں۔ تو اس میں 9 نقطے میں ان احکام کی فہرست بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہی مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی ریاست کو یا ان کی حکومت کو، ان کے حکمرانوں کو دیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ان احکام کی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کے حکمران کس پہلو سے جواب دہ ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ ان احکام پر عمل پیرا نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے کیا لائے عمل ہے، وہ بھی اس میں 10ویں نقطے میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی ہاں، وہ سب چیزیں بیان کی ہیں اس میں، اور ابھی یہ اعتراضات سیریز میں یہی موضوع شروع ہو گیا ہے اب، یعنی یہ میرا خیال ہے اگلے ہفتے سے یہ شروع ہو جائے گا۔ اس کا عنوان ہی اسلام اور ریاست ہے۔ میرا اختلاف کیا جی بتائیے، سوری، کر دوں، میرا اختلاف کیا ہے وہ بھی بیان کر دوں۔ اختلاف 2 چیزوں پر ہے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جو سیاسی تعبیر پیش کی ہے، اس کی روح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اگر اسلامی احکام نافذ نہ ہوں تو وہ ان کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے نکلے۔ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس پر میں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نہیں، بات اس طرح نہیں کہی گئی، بات دوسرے طریقے سے کہی گئی ہے۔ اس کو وہ ایک آیت سے استنباط کرتے ہیں، اس پر میں نے تنقید کی ہے۔ اسی طرح ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں کسی غیر مسلم کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں ہی کا کام ہے
کہ جہاں کہیں غیر مسلموں کی حکومت ہو اس کا خاتمہ کر دے، اس سے میں نے اختلاف کیا ہے۔ اور تیسرا اور آخری اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر کہیں حکومت مل جائے، وہ بھی کہتے ہیں اور باقی علماء بھی کہتے ہیں، جیسے طالبان کو مل گئی افغانستان میں، تو حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے قانون کی طاقت سے ایک ایک چیز پر عمل کروائے۔ میں اس میں تفریق کرتا ہوں، میرے نزدیک شخصی معاملات میں یہ حق حکومت کو حاصل ہی نہیں ہے، اجتماعی معاملات میں حکومت نے عمل کرنا ہوتا ہے، کسی سے عمل نہیں کروانا ہوتا۔ تو یہ میرے اختلافات ہیں عنوانات میں۔ اب میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، آئی تھنک کافی حد تک کلیئر ہو گیا۔ اس کا بس بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو آپ کے زیادہ فالوور ہیں، مجھ سے زیادہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اسلامی ریاست کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور تو پھر ہم بحث ہوتی ہے بھائی کہ پھر ہم تو دوسروں کے اس میں، اگر اسلامی ریاست نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، تو ہم تو پھر دوسروں کے رحم و کرم پہ۔ لیکن آپ نے آئی تھنک کلیئر کر دیا، زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا میں گفتگو، باقیوں کا بھی وہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا اس کا انتظار رہے گا آپ کی اگلی سیریز کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال اللہ کی طرف سے آزمائش، جو انسانوں پر آزمائش ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارنے کی حکمت عملی رکھی ہے، مثلاً بھوک ہو گئی، غربت ہو گئی، یا مالی مشکلات۔ کوئی بھی آزمائش آسان تو نہیں ہوتی، لیکن یقیناً سمجھ میں آتی ہے کہ بہت مشکل آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعی آزمائش ہے یا کوئی امتحان ہے، جس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جیسا ظلم جو ہوتا ہے، تو اس قسم کے شدید ظلم اور انسانی تکلیف کو آزمائش کے تناظر میں کیسے سمجھا جائے؟ یا ایسے حالات میں اللہ کی حکمت عملی یا انصاف کو کوئی پہلو ہمارے فہم سے بالاتر ہے؟ برائے کرم ذرا رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ نہیں، اس کو آپ اس زاویے سے دیکھنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھیے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرے گا، اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کے معاملات میں مداخلت کریں تو پھر تو آزمائش بالکل ابتدائی سے ختم ہو جائے گی، یعنی پھر صرف یہ آزمائش نہیں ختم ہوگی، ہر آزمائش ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار اس طرح سے مداخلت کر دیتا ہے اس معاملے میں۔ تو دنیا میں کون جسارت کرے گا کہ پھر اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرے؟ تو اس کو اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اور ارادہ و اختیار کے استعمال کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کو انسانی معاملہ کہیے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو کہا ہے کہ جاؤ اس بچے کو جا کر ریپ کر ڈالو؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بڑا جرم قرار دیا ہے۔ یا لوگ بچیوں کو مار ڈالتے تھے، جیسے قرآن میں ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس میں فرمایا ہے کہ یہ بچی ہے جس کو زندہ گاڑی ہوئی بچی کو میں پوچھوں گا کہ یہ ذنب قتل، تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو یہ کہا ہے کہ تم یہ کام کرو جا کے، یا اس میں کوئی ایسی چیز رکھ دی ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے؟ ارادہ و اختیار دیا ہے، وہ ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داریوں سے متعلق چیز ہے، اس کو اس زاویے سے کیوں دیکھا جائے؟ میرا سوال تھوڑا سا آیات متشابہات کے معاملے میں میری تھوڑی کنفیوژن تھی، جس میں یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا کچھ سورہ سواد کی آیت 24 ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور اس میں وہ جو دو بھائیوں کے درمیان دمبیوں کا لین دین کا والی بات ہے، اور اس میں جو ہے داؤد علیہ السلام کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ سجدے میں جھک کے اپنی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اس میں میں آپ کا تھوڑا مطلب سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی کی صورت کی اگلی آیت
34 میں جہاں پہ حضرت سلمان علیہ السلام جو اپنے گھوڑوں کو کی ریس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردوں پر ہاتھ پھرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا انہوں نے ان کو وہ بعض مفسرین نے ان کا ذبح کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں؟ اور پھر اسی طرح سورہ نمل میں جو ذکر ہے دھابت من الارض کا، تو یہ ساری جو آیات ہیں ان کو آپ کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ مطلب ہم ان سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ آیا یہ متشابہات ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، کنفیوژن تھی۔ بہت شکریہ۔ ان میں تو کوئی آیات متشابہات نہیں ہے، دنیا میں جو پیش آتے ہیں واقعات وہی بیان ہوئے ہیں۔ اس میں آپ میری تفسیر موجود ہے، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتی ہیں، اس میں ان آیات کو نکالیے اور اس کو پڑھ لیجیے۔ اگر آپ ابھی بھی مجھے بتائیں کہ اس میں کیا پرابلم کیا پیش آیا ہے تو اس کو میں واضح کر دوں گا، لیکن یہ تو آیات متشابہات نہیں ہیں۔ سیدنا داؤد کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کسی معاملے میں ان کو توجہ دلانے کے لیے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا، اس سے ان کو توجہ ہو گئی کہ اس طرح کی غلطی یا اس سے ملتا جلتا معاملہ تو کوئی میرے ہاں بھی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم انسانوں سے کیا بادشاہ بھی ہوں، انبیاء بھی ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد جب توجہ دلائی جائے تو ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں اگر آپ ایک ایک کو لے لیں تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جی، وہ جو یہ والی حضرت داؤد علیہ السلام والی جو کنورسیشن ہے قرآن میں، وہ تو بالکل مجھے ایسی سمجھ آئی جیسے آپ نے بیان کی، لیکن پھر یہ آگے چل کے آیت جو حضرت سلمان علیہ السلام کی جو ہے جو جسٹ جی دوسری جی جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ ظاہر اچھا ہے کہ سیدنا سلیمان ایک غیر معمولی بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کے سامنے ان کے لشکر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ ایک بڑے موقع کے اوپر، جیسے ہمارے ہاں سالانہ پیریڈ ہوتی ہے، وہ ایک موقع ہوتا ہے جو بڑے جاہ و جلال کے اور بڑے خدم و حشم کے مظاہرے کا موقع ہے۔ اس میں گھوڑے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ فوجی یونٹوں میں سب سے زیادہ اہمیت انہیں کی تھی، وہ بھی پیش کیے گئے۔ اس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ان کی عصر کی نماز نکل گئی ہے اور سورج غروب ہو گیا۔ اس پر ان کو بہت زیادہ افسوس بھی ہوا۔ قرآن نے بھی اسی لیے عصر کی نماز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بڑی احتیاط کی نماز ہے، اس میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کو مضبوط ہاتھ سے تھام کے رکھا کرو۔ تو یہ ہوا ان کے ساتھ، اور اس طرح کی کیفیت میں بعض اوقات آدمی میں ایک خاص طرح کا انابت کا یا شرمندگی کا یا ندامت کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس رد عمل میں وہ تلوار ہاتھ میں اس وقت ہر آدمی کی ہوتی تھی، تو وہ کوئی ہاتھ انہوں نے ان کی پنڈلیوں پر یا ان کی گردن پر مار دیا۔ کوئی قتل کرنا کوئی لازم نہیں ہے، ظاہر ہے فوراً لوگوں نے بھی پکڑ لیا ہوگا اور ان کو توجہ بھی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ انابت کرتے رہے۔ یہ بھی بالکل عام سا واقعہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی احساس ہو جاتا ہے بڑی غلطی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ہی ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ٹوٹ جائے، یا آدمی کہیں بیٹھ جائے، یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ وہ بادشاہ تھے، ان سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ اس کو بھی قرآن نے اس کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر دنیا مشغول کر لے، اور وہ دنیا بھی وہ تھی جو ظاہر ہے کہ اللہ کے دین ہی کے لیے وہ سلطنت قائم کی گئی تھی۔ وہ مشغولیت کے بعد اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک بندہ مومن ایسے لوٹتا ہے۔ تو دونوں جگہ دو باجبروت بادشاہوں کی انابت کی مثال پیش کی ہے کہ انہیں اپنی جی غلطی کا احساس ہوا تو وہ کیسے اپنے رب کی طرف لوٹے۔
लेकिन जो इस आयत में एक जसद लाकर डाल दिया उनके तख्त पर, तो ये उनकी अपने जिस्म और अपनी कैफियत का बयान है इस एक जुमले में। जी, हमने तो इसी तरह इसको लिया है और आप मेरी अच्छा। तफसीर में देख सकती हैं। यानी उनके जी, जी। आखिरी ज़माने में जब तारीख पढ़ें तो ये मालूम होता है कि यही सूरत उनकी हो गई थी। यानी वो बिल्कुल बेबस होके रह गए थे। उसको एक बहुत ही खूबसूरत अदबी उसलूब में बयान किया है कि सुलेमान के तख्त पर सुलेमान जैसा साहिब हशमत बादशाह बैठता था, लेकिन अब मालूम होता था कि बेजान जिस्म पड़ा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। तो इसी तरह हम सब वो जो सूरह नमल की आयत में जो दाबतुल अर्ज़ का ज़िक्र है, वो उसको फिर आप किस तरह समझते हैं? उसको भी आप देख लें, कभी आप तफसीर देख लिया करें। जी। उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत तफसील के साथ मिल जाएँगी। उसको लोगों ने गलत समझा है। उसमें ये बात बयान की गई है कि अगर पैगंबर की बात नहीं सुनते हो, तो फिर ज़मीन से क्या कोई जानवर निकल कर तुम्हें खिताब करेगा? ये बताया गया।